अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? Welcome to Learning Camp Intro. आपने घबराना नहीं है। और यहाँ मिलेगी उर्दू की क्लासें बिल्कुल फ्री। Learning Camp। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म का दावा नहीं महमूद मगर बाबुल इल्म से निस्बत ज़रूर है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको 11th क्लास की उर्दू की गज़ल है उसके बारे में आपको उसकी तशरीह करवाऊंगी, जो कि है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की। इनकी जो है गज़ल नंबर 1 जो है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। ये गज़ल नंबर 2 है जो कि मैंने आपको करवानी है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी आप तशरीह करते हैं तो शायर का नाम बताना होता है और उनकी पैदाइश बतानी होती है। इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी गज़ल की तरफ। तो मैं गज़ल पढ़ते हैं। शेर नंबर 1। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। ये है गज़ल का शेर नंबर 1। बहुत फेमस शेर है ये, आपने बहुत दफ़ा सुना भी होगा। तो जैसे कि मैं जब भी गज़ल या नज़म करवाती हूँ तो मैं हर वीडियो में आपको ये कहती हूँ कि अगर आप आसानी से तशरीह को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उनके वर्ड्स मीनिंग, मुश्किल अल्फाज जो हैं उनका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आप तशरीह नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें है लुग़त में जो अल्फाज आ रहे हैं, दम निकले, मुराद ख्वाहिशें पूरी करना चाहता हूँ। कि दम निकले मतलब है उसका कि ख्वाहिशें पूरी करना चाहता हूँ, अरमान ख्वाहिशें। तो मफ़हूम का मतलब होता है कि सिंपल इस तशरीह का जो मतलब है वो क्या है। तशरीह तो डिटेल होती है लेकिन मफ़हूम होता है इसकी मीनिंग। तो इसका शेर का मफ़हूम है, ऐसी हज़ारों ख्वाहिशें हैं जिन्हें मैं पूरी करना चाहता हूँ। अगरचा मेरी बहुत सी ख्वाहिशें पूरी भी हुई हैं लेकिन बहुत सी ख्वाहिशें दिल में बेकरार हैं या दिल में दबी हुई हैं। ये तो था इसका मफ़हूम। तो चलते हैं तशरीह की तरफ। इस शेर में शायर जो है वो मैं हकीकत से पर्दा सरकार है, वो बता रहे हैं कि इंसानी ख्वाहिशें ऐसी होती हैं कि उनकी वो पूरी भी होती रहती हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ख्वाहिशें दिल में रह जाती हैं, जिनके अरमान रहते हैं कि वही, जैसे कि अब इंसान है, जब उसकी एक ख्वाहिश पूरी होती है तो वो कहता है कि यार अल्लाह करे मेरी फ़लाँ ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। जैसे कि मसलन वो घर बनाना चाहता है, घर बन जाता है तो कहता है वो अल्लाह ताला ने मुझे घर दे दिए, ख्वाहिश पूरी होगी, चलो मुझे अब गाड़ी भी मिल जाए या मेरा ये काम भी हो जाए। एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह की बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं इंसान की जो दिल में रह जाती हैं और हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। हर ख्वाहिश पूरी होना मुश्किल होती है, कुछ ख्वाहिशें बाकी रह जाती हैं। तो शायर इसमें के बारे में बता रहा है कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक फैला हुआ है, गोया जब तक सांस तब तक आस बाकी रहती है। सैकड़ों ख्वाहिश पूरी हो भी जाएं तो उनकी जगह हज़ारों मज़ीद जन्म ले लेती हैं। इंसान दर हकीकत अपने दिल में बीसियों ख्वाहिशें और अरमान पालता है, हज़ारों ख्वाब बुनता है जिन्हें पूरा करने के लिए वो सुबह शाम मेहनत करता रहता है। लुत्फ़ की बात यह है कि वो हर ख्वाहिश को अपनी अहमियत और कदर कीमत के लिहाज से दूसरों से बढ़कर पाता है। इनके उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं दूसरों से बढ़कर मुझे मिले, दूसरों से बढ़कर मुझे मेरे पास चीज़ हो, मैं उनसे ज़्यादा आगे निकलूं। उनमें से बाज़ ख्वाहिशें पूरी हो भी जाती हैं लेकिन बहुत सी ख्वाहिशें और ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। बकौल शायर ये अलग बात कि शर्मिंदा ताबीर ना हूँ लेकिन वरना हर जहन में कई ताज महल होते हैं। असल में वो कहते हैं कि इंसान जो है वो नाशुक्रा है। इंसान बहुत सी ख्वाहिशों के पूरा होने पर शुक्रगुजार होने की बजाय उन ख्वाहिशों का गिला करता है जो अभी पूरी नहीं हुई। मतलब इसमें ये शायर ये बता रहा है कि हज़ारों ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं लेकिन वो शुक्रगुजार नहीं होता, फिर भी उसके दिल में ये अरमान रहते हैं, गिला रहता है कि मेरी फ़लाँ ख्वाहिश है तो वो मेरी अभी पूरी नहीं हुई। इसी तरह वो बाकी मांदा ख्वाहिशों को पाने के लिए मसरूफ़ रहता है।
قابل غور بات یہ ہے کہ انسان ہر خواہش کو دل و جان سے عزیز جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی بھی خواہش کو کم قیمت اور غیر اہم نہیں پاتا اور ہر خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی کسی بھی خواہش کو نارمل نہیں سمجھتا، اپنی ہر خواہش کو وہ بہت بڑا سمجھتا ہے کہ میری خواہش بہت بڑی ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر قسم کے حربے آزماتا ہے، ہر قسم کی محنت کرتا ہے، یا بہت زور لگا کر اپنی محنت کو ہر طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یوں انسان ہزاروں ارمان نکلتے ہیں اور بیسوں تمنائیں پوری ہونے پر بھی یہی محسوس کرتا ہے کہ جیسے ابھی اس کی برائے نام ہی کوئی خواہش پوری ہوئی ہو، ورنہ بہت سی خواہشیں اس کی پوری نہیں ہوئیں۔ اسی کوشش میں آخر وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ غالب نے انسانی فطرت اور نفسیات کا بغور جائزہ لے کر یہی راز فاش کیا ہے اور چھپے لہجے میں ہمیں اپنے ارمانوں کا دائرہ محدود رکھنے کی بھی تاکید کی ہے۔ غالب نے جو انسانی فطرت ہے اور اس کی جو خواہشات ہیں، اس کی نفسیات ہے، اس کے بارے میں غالب کہتے ہیں، انہوں نے بغور جائزہ لیا کہ انسان کیا چاہتا ہے، اور اس پہ انہوں نے بتایا ہے کہ انسان کو اپنی جو خواہشوں کو بہت بڑھانا نہیں چاہیے، جو اس کو مل جائے اس پہ شکر گزار ہونا چاہیے، اور جو نہ ملے کوشش کریں، لیکن اس طرح نہیں کہ اس کو اپنا جو ہے وہ بہت بڑا ارمان سمجھ لیں یا اس کو ضروری سمجھ لیں، کیونکہ اسی میں بھلائی اور عافیت ہے۔ ورنہ دنیا تو ایک ایسے جادو کے کھلونے کی مانند ہے جو کبھی انسان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ بقول ندا فاضلی، دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، مل جائے تو مٹی ہے، کھو جائے تو سونا ہے۔ تو یہ تھا شعر نمبر 1۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ شعر کی طرف۔ نیکسٹ ہے شعر نمبر 2۔ ڈرے کیوں میرا قاتل، کیا رہے گا اس کی گردن پر، ڈرے کیوں میرا قاتل، کیا رہے گا اس کی گردن پر، وہ خون جو چشم تر سے عمر بھر یوں دم بدم نکلے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے ورڈ میننگ چشم تر، نمناک آنکھیں، یعنی کہ آنکھوں کا وہ آنکھوں میں پانی آنا، بھیگی ہوئی آنکھیں، دم بدم مسلسل، لگاتار۔ ٹھیک ہے، تو اس شعر کا مطلب ہے، مفہوم، میرا محبوب مجھے قتل کرنے سے اس لیے گھبرا رہا ہے کہ شاید میرے قتل کا الزام اس کے سر آئے گا، جب کہ میرا خون تو بہت مدت سے بہہ رہا ہے۔ اس میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ بھئی وہ تو گھبرا رہا ہے کہ میرے قتل کا الزام اس پہ آ جائے گا، ورنہ میں تو بہت عرصے سے جو ہے وہ رات دن وہ مر رہا ہوں یا میرا خون بہہ رہا ہے۔ شاعر اپنے محبوب کے اپنے محبوب کے ظلم یا اس کی لاپرواہی کو یہاں پہ بتاتے ہوئے بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تشریح ہے اس کی، شاعر نے نکتہ افریدی سے کام لیتے ہوئے محبوب کے خوف اور اپنی حالت اظہار کا ذکر کر رہا ہے۔ اچھا، شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کا جو دل میں اس کی خوف ہے، جو اس کی حالت ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا خون میری روتی ہوئی آنکھ سے مسلسل بھی بہہ رہا ہے، تو میرے قاتل کو گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ اچھا، تو اس میں کیا ہے کہ شاعر اپنے محبوب کے بارے میں کہہ رہا ہے، اس کی حالت بتا رہا ہے کہ وہ ڈر رہا ہے میرے مرنے سے یا میری موت کا اس کو خوف ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا خون میری روتی ہوئی آنکھ سے، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ میں خون کے آنسو رو رہا ہوں، تو میرے جو قاتل کو گھبرانے کی ضرورت نہیں اور ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس میں شاعر اپنے محبوب کو قاتل کہہ رہا ہے اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو ہر وقت اس کے ظلم و ستم، اس کی لاپرواہی، اس کی بے رخی کی وجہ سے پریشان رہتا ہوں اور خون کے آنسو روتا رہتا ہوں، تو یہ تو میرا وہ اپنے کو اس لحاظ سے وہ قاتل کہہ رہا ہے، کیونکہ اس طرح میرا خون اس کی گردن پر نہیں رہے گا۔ میرا قاتل محبوب اس وقت دنیا والوں کی نظر میں مجرم اور قاتل ٹھہرتا اگر میں خنجر یا تلوار سے چند لمحوں میں موت کے گھاٹ اتر جاتا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا محبوب میرا قاتل ہے،
ٹھیک ہے، کہ اس نے بھی مجھے تکلیف اتنی دی ہے یا اس کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے، میں خون کے آنسو روتا رہتا ہوں، میں اندر سے مر چکا ہوں، میرا قتل ہو چکا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میرے محبوب کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس وجہ سے قاتل ہوتا، اگر مجھے خنجر سے مار دیا جاتا اور میں فوراً مر جاتا تو میرا الزام قتل کا اس کے اوپر ہوتا، ورنہ میں ویسے تو میں مر چکا ہوں لیکن بظاہر وہ نظر کسی کو نہیں آتا، تو وہ کہتا ہے میرے محبوب کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرا قاتل ہے، اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے خنجر سے کرو بات نہ تلوار سے پوچھو، میں قتل ہوا کیسے میرے یار سے پوچھو۔ لطف کی بات یہ ہے کہ شاعر یا عاشق محبوب کے ہاتھوں زخم پہ زخم کھاتا ہے اور اشک بہاتا رہتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں اس میں شاعر اکثر جو ان کی غزلیں ہوتی ہیں وہ اپنے محبوب کی بے رخی یا ان کی تعریف پر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ شاعر اپنی محبوب کی بے رخی کے بارے میں بات کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے محبوب کے ہاتھوں زخم پہ زخم کھائے ہیں اور اشک بہاتا رہتا ہوں، جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ کہتا ہے کہ موت کے قریب تر ہوتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا محبوب شاید اپنے آپ کو اس کا قاتل سمجھتا ہے، یعنی کہ اس کے محبوب کو یہ بات کا علم ہے کہ میری بے رخی یا میری لاپرواہی یا میری بے وفائی کی وجہ سے میرے محبوب کو تکلیف ہے اور وہ رات دن رو رہا ہے یا وہ اندر سے مر چکا ہے، اس کا وہ کہتا ہے شاعر کہ میرے محبوب کو اس کے بارے میں علم ہے، مگر غالب پھر اسی کی طرف داری کرتے ہوئے اسے بری الزماں قرار دیتا ہے۔ غالب کا مدعا یہ ہے کہ اگر میرا قاتل محبوب مجھ پر تیر یا تلوار آزماتا تو وہ میرا قاتل ٹھہرتا، اور یہ بھی کہ میں آنن فانن مر بھی جاتا۔ اب اگرچہ عاشق کا خون تو بہہ رہا ہے جو بلا شبہ محبوب کے ستم کا نتیجہ ہے، لیکن شاعر اپنے محبوب پر اپنا قاتل ہونے کا الزام نہیں دیتا، بلکہ اسے اس ظلم سے بری الزماں قرار دیتا ہے، یعنی کہ شاعر یہ جانتا ہے کہ میرے محبوب کی وجہ سے میں تکلیف میں ہوں یا میں رو رہا ہوں یا میں اندر سے ختم ہو چکا ہوں، لیکن اس کی وجہ سے پھر بھی شاعر جو اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے اور اس کو بری الزماں قرار دیتا ہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، کہ وہ اس کی وجہ سے میرا ہوا، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے محبوب کو تکلیف ہو، اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہ اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ خون اب اس کی گردن پر نہیں آئے گا۔ بقول مظہر مرزا جاں خدا کے واسطے اس کو نہ ٹوکو، یہی ایک شہر میں قاتل رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ تھا شعر نمبر 2، تو امید ہے آپ کو اس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ شعر کی طرف۔ نیکسٹ ہے شعر نمبر 3۔ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ تو ورڈز میننگ ہے خلد جنت، کوچہ کہتے ہیں گلی کو، مراد محبوب کے گھر سے، ٹھیک ہے، اس نے یہاں پہ تشبیہ دی ہے۔ تو اس شعر کا مطلب ہے اگرچہ ہم آدم کا جنت سے نکلنا سنتے آئے ہیں لیکن میں بہت بے آبرو ہو کر اپنے محبوب کے کوچے سے نکلا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس میں تشریح ہے، اس میں شاعر اپنی ذلت اور رسوائی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ روایتی شاعری میں عاشق ہر وقت اپنے محبوب کے دیدار کے لیے بے قرار رہتا ہے، وہ بے خودی کے عالم میں اس کے کوچے میں جا نکلتا ہے جہاں اس کی پذیرائی نہیں کی جاتی بلکہ اسے دھتکار کر نکال دیا جاتا ہے، اسی لیے شاعر ہمیشہ عہد کرتا ہے کہ وہ اس کوچے میں نہیں جائے گا لیکن پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسی کوچے میں جا نکلتا ہے۔ مطلب کہ اس میں شاعر اپنے جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ شاعر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اکثر ان کی غزلیں ہوتی ہیں اپنے محبوب کے یا تو اس کی بے وفائی کے بارے میں یا اس کی محبت کے بارے میں، اس کی تعریف کے بارے میں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ شاعر اپنے محبوب کی جو ہے وہ بے رخی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں جب بھی اس کے کوچے میں جاتا ہوں تو میری ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، میری بہت بےزتی کی جاتی ہے، دھتکار کے مجھے نکال دیا جاتا ہے، پھر میں سوچتا ہوں کہ میں اب اس کے کوچے میں یا اس کی گلی میں نہیں جاؤں گا لیکن پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اس کی طرف چلا جاتا ہوں۔ تو یہاں پہ شاعر بقول مصطفی کہتے ہیں رکھوں میں
میں روک کیوں کہ دل اپنے کو مصفی، میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا۔ پھر شاعر اپنا دکھ بیان کرتے ہوئے ایک تلمیح کے ذریعے موازنے کی کیفیت بھی پیدا کرتا ہے، یعنی کہ وہ شاعر اپنے دکھ کو اس طرح بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا سنتے آئے ہیں، جنہیں اللہ کی نافرمانی کے جرم میں جنت سے دیس نکالا گیا، لیکن ہوا یہ کہ جب انہیں جنت سے نکالا گیا تو ساتھ ہی انہیں خلیفہ الارض کا منصب بھی عطا کر دیا گیا کہ انسان کو اشرف المخلوقات بھی کہا گیا، اور پھر بعد میں انہیں معاف بھی کر دیا گیا۔ لیکن شاعر یہ بیان کرنے کے بعد اپنا دکھ بیان کرتا ہے، لیکن میرے نصیب میں صرف ذلت اور رسوائی ہی ہے۔ وہ کہتا ہے ہم جس طرح محبوب کے کوچے سے نکالے گئے ہیں وہ بہت دل دکھانے والا ہے، میرا دل اس بے عزتی اور رسوائی پر خون کے آنسو رو رہا ہے، مجھے اس نکالے جانے سے سوائے ذلت اور مایوسی کے کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ وہ اس میں اب بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام سے اتنا پیار تھا، ان سے نکالے گئے جنت میں سے، لیکن پھر بھی ان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا، انہیں عزت دی گئی۔ تو وہ کہتا ہے کہ لیکن میرا محبوب جو میں اس کے کوچے میں جاتا ہوں تو مجھے ہمیشہ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، بقول میر بہت آرزو تھی گلی کی تیری، سو یہاں سے لہو میں نہا کر چلے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا شعر نمبر 3۔ چلتے ہیں نیکسٹ شعر کی طرف۔ نیکسٹ ہے شعر نمبر 4۔ بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا، بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا، اگر اس تو رہے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے۔ تو اس کے الفاظ میں نہیں ہیں بھرم کھلنا، رکھ رکھاؤ جاتے رہنا، حقیقت سے پردہ اٹھ جانا۔ قامت کہتے ہیں طوالت، مطلب لمبے قد کو۔ ترا پر پیچ یعنی پیچ دار پگڑی، ترا پگڑی کو کہتے ہیں، پیچ دار جیسے پیچ گھومی ہوئی، گھما کے باندھی ہوئی۔ ٹھیک ہے، پیچ و خم اتار چڑھاؤ۔ اور اس شعر کا جو مفہوم ہے، مطلب ہے اے محبوب اگر تیری زلفوں کے پیچ و خم کھل جائیں تو تیرے قد و قامت کی درازی کا بھرم بھی کھل جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو تشریح میں شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کے لمبے قد کی حقیقت پر طنز کر رہا ہے۔ وہ کہتا طنزیہ انداز میں مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے محبوب یہ جو تمہارے زمانے میں تمہاری لمبی قامت کا بھرم بنا ہوا ہے، وہ کہتا ہے یہ جو تمہاری لمبے قد کا بھرم ہے یا خوبصورتی تمہاری، وہ صرف اور صرف تمہاری بال کھاتی ہوئی زلفوں کی وجہ سے ہے۔ وہ کہتا ہے تمہاری زلفیں اس طرح بنائی گئی ہیں کہ ان کے وجہ سے تمہارا قد لمبا لگتا ہے اور تمہاری تعریف ہوتی ہے۔ اگر تمہاری یہ بال کھاتی ہوئی زلفوں کا پیچ و خم کھل جائے، اگر وہ کہتا ہے کہ یہ جو تمہاری زلفیں ان کو کھول دیا جائے تو پھر تمہاری قامت یا تمہارا قد جو ہے وہ کم دکھائی دینے لگے گا اور لوگ جان جائیں گے کہ حقیقت میں تمہاری قامت اتنی نہیں ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ محبوب اپنے قد و قامت کی وجہ سے مشہور تھا، اس کے حسن کے ساتھ ساتھ اس کی قامت کے بھی چرچے تھے، جیسا کہ غالب نے ایک شعر میں محبوب کی قامت کو قیامت سے بھی کہیں بڑھ کر قرار دیا ہے۔ تیرے سرد قامت سے اکد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو شاعر ہے نا وہ اپنے محبوب کو یہ کہہ رہا ہے کہ تو اپنے لمبے قد پر غرور کرتا ہے، اپنے حسن پر غرور کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے بال جو ہیں وہ اس طرح سنوارے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے تمہارا قد لمبا لگتا ہے۔ اگر تمہارے بالوں کو کھول دیا جائے تو تمہارا قد چھوٹا لگنے جائے گا اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ تمہارا قد بہت لمبا نہیں ہے، صرف اپنے بالوں اپنے زلفوں کو اس طرح جو وہ سیٹ کیا ہوا ہے تو جس کی وجہ سے تمہارا قد لمبا لگتا ہے۔ وہ اپنے محبوب سے طنز انداز میں بات کر رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ شاید طنزی انداز میں محبوب کی طویل قامتی حقیقت بیان کر رہا ہے۔ وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ شاعر طنزی انداز میں اپنے محبوب کے لمبے قد کی حقیقت بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ قامت درازی یا تمہارا لمبا قد صرف اور صرف بالوں کے پیچ و خم کی وجہ سے ہے، جنہیں اس طرح باندھا گیا ہے کہ قد و قامت بلند نظر آتی ہے۔ اگر انہیں
کھول دیا جائے تو قیامت درازی کی حقیقت سے پردہ اٹھ جائے گا اور لوگوں کی نظر میں جو اس کا بھرم بنا ہوا وہ بھی جاتا رہے گا۔ اس شعر میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ معاشرے میں لوگ عام طور پر اپنے اونچے شملوں، عہدوں، مناصب اور طاقت کی وجہ سے عزت دار ہوتے ہیں۔ اس شعر کا بھی ایک مطلب یہ دوسری سائڈ پہ ایک محبوب کی وجہ سے کہا گیا اور ایک دوسرے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو اونچے اونچے شملے مطلب وہ کہتے ہیں جو ان کے وہ انہوں نے پگڑیاں باندھی ہوئی ہوتی ہیں خوبصورت سی، ان کے عہدے ہوتے ہیں مطلب اچھی جاب ہوتی ہیں، اچھے پوسٹ پہ ہوتے ہیں، تو جن کی وجہ سے ان کو طاقت ملی ہوئی ہوتی ہے، ان کی عزت ہوتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر ان میں سے ان کی طاقت، عہدہ یا منصب یا شملہ کچھ بھی چھین لیا جائے یا واپس لے لیا جائے تو ان کی ساری عزت کا بھرم جاتا رہے گا۔ گویا ان کی عزت میں ان کی خوبیوں یا کردار کا کوئی کمال نہیں ہوتا، بلکہ ان کے عہدے لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ انہیں عزت دیتے رہیں، اور جب یہ عہدے نہیں رہتے تو وہ بھرم بھی باقی نہیں رہتا۔ تو یہ جیسے کہ میں نے کہا کہ شاعر جو ہے اس میں ایسے لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جن کے مطلب جن کو اچھی پوسٹ ملی ہوئی ہوتی ہیں، جن کو جاگیرداری ملی ہوئی ہوتی ہے، ان کو کہا گیا ہوتا ہے، ان کو لوگ ان کی عزت کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھی پوسٹ پہ ہیں یا ان کا کام اچھا ہے تو لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے اگر ان سے وہ چیزیں لے لی جائیں واپس تو ان کو ان کی عزت بھی باقی نہیں رہے گی۔ تو اسی طرح وہ اپنے محبوب سے بھی کہہ رہا ہے کہ تمہارا کا تمہارے بالوں کی وجہ سے اچھا لگتا ہے، ورنہ اگر تمہارے بالوں کو کھول دیا جائے تو حقیقت لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو اس شعر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اسٹوڈنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جب بھی تشریح لکھیں تو ایک دفعہ پڑھ کے اس کے میننگ سمجھ کے تو اس کو اپنے ورڈز میں لکھنے کی کوشش کیا کریں، جو آپ کو سمجھ آ رہی ہو سیم وہ لکھا کریں، نہ کہ رٹے بازیوں سے اس کو کریں۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں نیکسٹ شعر کی طرف۔ نیکسٹ ہے شعر نمبر 5۔ ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغ ستم نکلے۔ تو اس کے ورڈز میننگ ہے خستگی مطلب بدحالی، داد پانا پاباشی لینا، تعریف کا مستحق ٹھہرنا، داد پانا مطلب تعریف کا مستحق، خستہ تیغ ستم مطلب ستم زدہ۔ تو اس شعر کا جو مفہوم ہے مطلب ہے مجھے جن لوگوں کی طرف سے غم بانٹنے کی توقع تھی وہ مجھ سے بھی زیادہ غم زدہ نکلے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی تشریح میں شاعر جو ہے اس شعر میں دکھ کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں اسی کا غم سب سے زیادہ ہے، اس لیے وہ جس کسی کو اپنا غم سنائے گا وہ ضرور اس کے دکھ کو محسوس کرے گا، وہ ضرور اس کا غم شریک ہوگا، وہ اس کی حالت پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ شاعر نے اپنا غم جن کو سنایا اور ان سے داد کا طلبگار ہوا وہ اس سے بھی زیادہ قسمت کے مارے ہوئے اور غمزدہ نکلے۔ شاعر اپنی بد نصیبی کا رونا بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن لوگ اس سے بھی زیادہ اپنی بد نصیبی بیان کرنا چاہتے تھے۔ تو اسٹوڈنٹ اس شعر میں جو شاعر نے بیان کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنا دکھ بیان کرنا چاہتا تھا، لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ میرے دکھ میں شریک ہوں یا مجھے میرے دکھ کی وجہ سے وہ میری دکھ میں شامل ہو جائیں۔ تو لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے جس سے بات کی، جس کو اپنا دکھ سنایا، وہ اپنا دکھ مجھ سے زیادہ سنا رہا تھا، وہ اپنا زیادہ دکھ بیان کرتا ہے آگے سے، تو میری بات کو نہیں سنتا۔ وہ کہتے ہیں یہاں پہ شاعر کہتا ہے داغ دل ہم کو یاد آنے لگے، لوگ اپنے دیے جلانے لگے۔ یہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا دکھ یا اس کا غم سب سے زیادہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک انسان جب اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی دنیا کو غور سے دیکھتا ہے، لوگوں سے ملے اور ان کے دکھ سکھ سنے تو اسے احساس ہوگا کہ دنیا میں لوگوں کا غم زیادہ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ملیں گے کہ انسان ان کے دکھ سن کر سکتے میں آ جائے گا۔ اسی لیے شاعر اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف وہی دنیا میں سب سے زیادہ دکھی ہے، بلکہ جو غم اور مصیبت اسے زندگی میں ملی ہے اس پر صبر سے کام لے، یہی سوچے کہ مجھ سے بھی زیادہ غم دنیا میں موجود ہے۔
اسی حقیقت کو ناصر کاظمی نے یوں بیان کیا: ہر کوئی اپنے غم میں ہے مصروف، کس کو درد آشنا کہے کوئی۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو اس شعر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ شعر کی طرف۔ نیکسٹ ہے شعر نمبر 6۔ محبت میں نہیں ہے فرق مرنے اور جینے کا، محبت میں نہیں ہے فرق مرنے اور جینے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کا فرق پہ دم نکلے۔ تو اس کا مفہوم بیان کیا کہ کوئی اس میں مشکل ورڈز نہیں ہیں، اس میں ڈائریکٹ اس کے مطلب بتایا گیا ہے۔ محبت میں جینا مرنا برابر ہوتا ہے، اسی لیے اس کو دیکھ کر جیتا ہوں جس پہ مرتا ہوں۔ تو تشریح میں شاعر جو ہے وہ اس محبت میں پیش آنے والی تکلیفوں کا ذکر بے حد منفرد انداز میں کر رہا ہے، یعنی کہ شاعر اس میں اپنی محبت میں آنے والی تکلیفوں کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عشق ایک بے حد کٹھن راستہ ہے، مطلب مشکل راستہ ہے۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے انسان بہت سی اذیتوں اور مصیبتوں سے گزرتا ہے، اسے پل پل جینا اور مرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے زندگی اور موت برابر ہو جاتے ہیں، کیونکہ جینا بعض اوقات موت سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے انسان کو اپنا سب کچھ داؤ پر لگانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس شعر میں شاعر جو ہے وہ بہت ہی سادہ الفاظ میں بتا رہا ہے کہ عشق میں جینا اور مرنا جو ہے اس کا جو راستہ ہے وہ بہت آسان نہیں ہے، مشکل ہے، اذیتوں مصیبتوں سے بھرا ہوا ہے، اسے پل پر جینا اور مرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات وہ کہتا ہے کہ جو ہے جینا جو ہے وہ مرنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ تو جہاں پہ جو شعر کے ہیں مراد آبادی کہتے ہیں، یہ عشق نہیں آسان اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اسی پس منظر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ محبت میں جینے مرنے کا فرق ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہاں وہ اپنی ایک الجھن بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ جسے دیکھ کر جیتا ہے اسی محبوب پہ وہ مرتا ہے۔ یہاں جینے اور دم نکلنے سے صنعت تضاد کی صورت پیدا کی جاتی ہے، اور اس صنعت گری نے اس مصرے کو 4 چاند لگا دی ہیں۔ وہی بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جس کو دیکھ کے جیتا ہوں اسی پہ میں مرتا ہوں۔ یہ مرنا اور جینا سیم یہاں پہ ایک ہی ورڈز کے لیے یوز کیے گئے ہیں، محبوب کی محبت کے لیے یوز کیے گئے ہیں، یعنی دیکھ کے جیتا ہوں اور اس پہ مرتا ہوں، یعنی کہ اس پیار میں یا محبت میں وہ بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہی بات جو پہلے مصرے میں سادہ سے انداز میں بیان ہوئی تھی، اس بات کو دوسرے مصرے میں صنعت کے خوبصورت استعمال مثالی بنا دیا۔ اس بے بسی اور بے قراری کو غالب نے ایک اور شعر میں یوں بیان کیا ہے: عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے، یعنی کہ بجھائے نہ بجھے نہ بجھنے والی۔ یہ تھا شعر نمبر 6۔ چلتے ہیں نیکسٹ ہے شعر نمبر 7، جو کہ اس غزل کا آخری شعر ہے۔ کہا میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں واز، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے۔ تو اس کے ورڈز میننگ میں ہے میں خانہ مطلب شراب خانہ، واز کرنے والا مطلب آواز لگانے والا، رندی کا متضاد۔ ٹھیک ہے، ناسا مفہوم ہے اس کا کہ اگرچہ میں خانے اور واز کا کوئی تعلق نہیں، یعنی کہ میں خانے شراب خانے اور آواز لگانے والا جو اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن کل جب میں خانے سے نکل رہا تھا تو میں نے واز کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں خانے جا رہا تھا تو واز کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ واز کون ہے؟ جو بات وہ سمجھانے والا یا نصیحت کرنے والا۔ تو اس شعر کی تشریح میں شاعر جو ہے وہ اپنی شاعری میں کہتا ہے: جسے کبھی واز، کبھی ناسا، کبھی زاہد، کبھی محتسب کہا جاتا ہے۔ روایتی شاعری میں واز کا کردار ایک ایسا کردار ہے جو عاشق کو نصیحت کرتا رہتا ہے۔ واز ایسا کردار ہے جو عاشق کو نصیحت کرتا رہتا ہے، اسے عشق کے باز رہنے اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، وہ اسے عشق کی ذلت اور رسوائی سے نکالنا چاہتا ہے، لیکن واز کی یہ سب نصیحتیں بے اثر ہوتی ہیں،
کیونکہ عاشق جوش جنوں میں کبھی اس کی باتوں پر دھیان نہیں کرتے. جو عاشق ہوتے ہیں وہ واعظ جو بات سمجھانے والے ہوتے ہیں اس کی باتوں پر کیا کان نہیں دھرتے. وہ اس کی بات کو عاشق جو ہوتے ہیں واعظ کی بات کو نہیں سنتے. مطلب وہ جو نصیحت کرنے والا اس کی بات کو نہیں سنتے اور اس کی باتوں کو ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. بقول شاعر آئے ہیں سمجھانے لوگ ہیں کتنے دیوانے لوگ. دوسری طرف روایتی شاعری میں واعظ یا ناصحہ پر طنز کرنا بھی بہت عام ہے. یعنی کہ جو نصیحت کرتے ہیں وہ کہتا ہے، طنز کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ یہ طنز عام طور واعظ کی منافقت پر کیے جاتے ہیں. واعظ کون ہے؟ سمجھانے والا، نصیحت کرنے والا. وہ کہتے ہیں اس کی منافقت کے بارے میں طنز کر رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ واعظ عام طور پر دوسروں کو نصیحتیں کرتے ہیں، خود ان پر عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو شراب خانے جانے سے روکتے ہیں، لیکن خود بھی کبھی کبھار شراب خانے میں نظر آتے ہیں. یہ طنز غالب کی اس شعر میں ہے. وہ کہتا ہے عام طور پر واعظ اور شراب خانے کا دروازہ دو مختلف چیزیں ہیں. یعنی کہ شراب خانہ اور واعظ جو سمجھانے والا، نصیحت کرنے والا ہے، وہ دو مختلف چیزیں ہیں. لیکن کل میں جب شراب خانے کے دروازے سے نکل رہا تھا تو میں نے خود واعظ کو اندر جاتے ہوئے دیکھا. وہ منافقت ہے جس پر غالب نے اس شعر میں طنز کا ہتھیار استعمال کیا ہے. تو اس شاعر میں شاعر واعظ جو ہے نصیحت کرنے والا اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ خود تو نصیحتیں کرتے ہیں لیکن خود وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ ان کی بات پہ کوئی کان نہیں دھرتا، ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے. تو شاعر کہتے ہیں بیٹھتا ہے ہمیشہ رندوں میں کہیں زاہد ولی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا شعر نمبر 7 جو کہ اس غزل کا آخری شعر تھا. امید ہے اسٹوڈنٹ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس غزل کی، آپ بہت آسانی سے اس کی تشریح کر لیں گے. تو اگر آپ کو میرا جو ہے یہ پسند آئے، آپ کو میرا چینل، آپ کو میری یہ پڑھانا پسند آئے تو آپ میرے چینل سے جڑے رہیں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کیا کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ کو ساتھ ساتھ ملتی رہیں. ٹھیک ہے، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اجازت دیں، اللہ حافظ.